आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। अगर आप हुकूमत वक्त के कारिंदों और नुमाइंदगान की ज़ुबान सुने तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कौम के सर पर कितना एहसान किया है ये बजट देकर। अगर आप आवाम की आवाज़ सुनेंगे तो ये आवाम मार बजट आपको नज़र आएगा। पहली मर्तबा नहीं हुआ कि अशराफिया ने अपने प्रिविलेजेस को रिटेन करते हुए तमाम का तमाम बोझ लोगों पर डाला है, लेकिन जितना बोझ डाला है वो अनप्रेसिडेंटेड है। अगर सिर्फ आप तनख्वाहदार तबके की बात करें तो 75 बिलियन इस मर्तबा रुपयों की सूरत में उनकी जेब में से निकलेगा। और ये हसीन इत्तफाक है या सितम ज़रीफ़ी है या कोई पैगाम है कि 75 बिलियन की ही तरक्याती स्कीमें वो पार्लियामेंटेरियंस के पास भी जानी है। मैं कोई लिंक डेवलप नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि मामला कैसा है। इस दौरान हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की का दौरा होगा। आज का प्रोग्राम हम खुसूसी तौर पे फोकस करना चाहते हैं हुकूमत वक्त और पाकिस्तान की रियासत के अपने प्रिविलेजेस को रिटेन करने की आदत और आवाम को पीसने की आदत। तारफ़ करवा देते हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। आज आपका दिन ज़रा सख्त है, ध्यान रखिएगा। हमारे साथ तालिब रिजवी साहब मौजूद हैं, बैंकर हैं, माहिर हैं टैक्स अमूर के। और आज के प्रोग्राम में वो बिलखुसूस जो तनख्वाहदार तबका है, एक बड़ी ज़बरदस्त इस्तिलाह नून लीग के लीडरान की तरफ से आई है, अमीर तनख्वाहदार तबका। ये हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सुना है कि अमीर साहिब सरबत तनख्वाहदार तबका। तो ये उसकी भी नुमाइंदगी करेंगे। अंसार भाई साहब पाकिस्तान के बड़े सीजन जर्नलिस्ट, एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। ये हुकूमत की तरफ से जो कमेटी खेली जा रही, इनकी स्टोरी भी इसी टाइटल से है, जिसमें वो करते क्या है कि कमेटी बनाते हैं और हमें बताते हैं कि हमने कमेटी के ज़रिए सिफारिशात लेंगे और सिफारिशात की रोशनी में हुकूमती अखराजात को कम करेंगे। तो तीसरी कमेटी के ऊपर बात आ गई है और सिफारिशात अभी मुरतब हो रही हैं। इनका भी शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें ज्वाइन करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दें तो आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल बड़ा ज़बरदस्त हुआ। उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो वैसे तो इतने हड़बौंग के अंदर इतनी अच्छी तकरीर कर ली, तो थोड़े से घबरा गए उस सवाल के ऊपर। और बराबर में अली परवेज़ साहब जो रोकने से भी नहीं रुकते, उनके पास भी जवाब नहीं था। ज़रा सवाल सुनते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर माहौल क्या था। आप भी नाज़रीन सुनिएगा कि सहाफ़ी ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकात की नुमाइंदगी कैसे की। छोटा सा सवाल है कि मेरा एक एम्प्लॉई है, कल मुझे उसने बताया कि उसकी 45,000 तनख्वाह है, ना उसके पास गाड़ी है, ना साइकिल है, ना घर है। उसकी सिम ब्लॉक कर दी कि अब फाइलर नहीं है। अब दूसरी तरफ मुझे ये बताएं, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, दुबई लीक्स आता है, सैकड़ों पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज आती है। किसी में जुर्रत हुई है किसी से पूछ ले, किसी जर्नल से, किसी पार्लियामेंटेरियन से, मोहसिन नकवी से, कि भाई आपने ये कहाँ से प्रॉपर्टी ली। एक 45,000 वाले की सिम ब्लॉक कर दी है जिसके पास साइकिल तक नहीं है। और आप जिनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आई हैं उनसे किसी ने आज तक पूछा है, बल्कि ये मुझे बताया गया है कि FBI को शटअप कॉल दी गई है कि इस तरफ देखना नहीं है। दूसरा सर, लोग देखते हैं आपके एक्शंस को, जो पॉलिटिकल क्लास है, हुक्मरान है। आपने 5,000 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है VVIPs को, 2,000 यूनिट्स आपने गैस फ्री दिए हुए हैं, आपने गाड़ियां फ्यूल फ्री दी हुई हैं। लोग देखते हैं कि ये उधर से तो कट नहीं करते। आपने बजट में नेशनल असेंबली सेनेट के 30% बजट इंक्रीज किया, आपने PM हाउस का बजट इंक्रीज किया है, आपने अपने एक्सपेंडिचर पे एक पैसे का कट नहीं लगाया, ऊपर इंक्रीज किया, और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप कहते हैं कि सैलरी बढ़ा दी है हमने। आप कल एडवोकेसी कर रहे थे हबीब बैंक की, आप बताएं उनका एक जो गार्ड खड़ा होता है उसकी 20,000 तनख्वाह है, आप जाके चेक कर लें। आपके MBA 25,000 रुपए पे आपका हबीब बैंक रखता है। तो सर आप किस तरह करेंगे। और ये जो मीडिया वर्कर्स बैठे हैं, इनकी 10-10 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी, और ज्यादातर लोगों को कैश तनख्वाहें मिलती है मीडिया में। आज तक FBR ने पूछा है किसी मीडिया से आप कैश तनख्वाहें क्यों देते हैं। एक टैक्स, लोगों के टैक्स कटते हैं, जमा नहीं कराए जाते, पूछा है FBR ने। आप बातें करते हैं, आप सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते। आप एक्शन, लोग आपके एक्शन को देख रहे हैं। ये लोग इसलिए चीख रहे हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम करने को तैयार नहीं है, लोगों को मैसेज देने को तैयार नहीं है। ठीक है जी, देखिए जनरली जो आपने बात की है वो बिल्कुल, मैं 1 मिनट में आता हूँ टिवाना साहब, जो आपने जनरली बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और तो नहीं, आप थोड़ा सा देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम उसको एग्जीक्यूशन में लेके जा रहे हैं, जो इन्होंने, मैं पहले ही बात कर चुका हूं, जो एक्सपेंडिचर की बात है बिल्कुल दुरुस्त बात है कि गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर
کیسے ریڈیوس کر رہی ہے. اور میں اس کے بعد آپ نے تو اور باتیں کی ہیں, لیکن میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہم ایک بڑی چیز پہ کام کریں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے بات یہ ہے جی کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے ملک کی, وہ کسی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. کیا صورتحال؟ مطلب صورتحال ایک بدترین معاشی صورتحال. کیسے؟ اس وقت جتنا آپ کا ملک میں کمائی آمدن ہو رہی ہے مختلف ذرائع سے, پورا جو آپ کی نیشنل انکم ہے, اگر آپ اس کو ملائیں اس مقدار سے کہ جو آپ پہ واجب الادا رقم ہوتی ہے قرضوں کی, تو میرا خیال ہے وہ واجب الادا رقم جو ہے وہ شاید اس سے زیادہ ہو. نہ میں نے لیے ہیں قرضے, نہ میں نے لیے ہیں قرضے, نہ میرے پہ لگے ہیں قرضے. اب پھر وہ بات پولیٹیکل اینگل کی طرف چلی جائے گی. جو ہمارے آج سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں ان کے اپنے ادوار میں جو قرضے لیے گئے ہیں پچھلے ملک نہیں, ہم سیاستدانوں کے شور کی بات نہیں کر رہے, بالکل شور کی بات نہیں کر رہے, ہم عوام کے شور کی بات کر رہے ہیں. اب جو مسائل ہیں وہ آپ ابھی کہہ رہے تھے جناب کہ زیادہ جو تنخواہ لینے والا طبقہ ہے, اب گزارش یہ ہے امیر تنخواہ دار طبقہ, یہ آپ کی اصطلاح ہے ماشاءاللہ, آپ کو یہ اصطلاح میں آپ کو بتاتا ہوں. اب مثال کے طور پہ اگر تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے 25%, اب جس کی تنخواہ ہے کہ 1 لاکھ روپے ہے, وہ سیدھا 25,000 روپے کا اضافہ ہو جائے گا. کہاں پہ ہوئی تنخواہ میں؟ اب جس کی نہیں بھی کر رہے ہیں کریں گے. اچھا ابھی جب جس کی تنخواہ 25,000 ہے, یہاں پہ سارے پرائیویٹ سیکٹر والے بیٹھے ہیں, 25% سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے, وہ اماؤنٹ کم ہوگی, لہٰذا ان کی پرسنٹیج زیادہ ہونی چاہیے. اس لیے یہ اصطلاح نکالی گئی ہے کہ جن کی تنخواہ زیادہ ہے اگر وہ پرسنٹیج اتنی ہی جن کی کم تنخواہ رکھی جائے, کم تنخواہ والوں کو فائدہ نہیں ہوگا, لہٰذا ان کی پرسنٹیج کم تنخواہ والوں کی اضافے کی زیادہ ہونی چاہیے. جن کی تنخواہ زیادہ ہے آپ تنخواہ دار طبقے کی جیب سے 75 بلین نکال رہے ہیں, یہ آلریڈی اوور ٹیکسڈ طبقہ ہے. آپ ذرا فرمائیے گا کہ آپ نے ٹیبل جو بنایا ہوا کیا ہے, جی بتائیں جی بجٹ کے اندر کیا ہے. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ طلعت صاحب, آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ایوری بڈی. دیکھیے گزارش یہ کہ 75 ارب تو وہ ہے جو, اور میں بڑا خوش ہوں بیکاز کل شام تک آنریبل فائنانس منسٹر جو ہے وہ یہ پلی لے کر چل رہے تھے کہ تنخواہ دار کو تو ایز پر دی ڈائریکشن آف دی آنریبل پرائم منسٹر ٹچ ہی نہیں کیا گیا. یہ تین انٹرویوز انہوں نے دیے, اس کے اندر لائن لی ہوئی ہے, جو لائن لی ہوئی تھی. اور علی ملک صاحب بھی جب کل ٹی وی پہ تشریف لائے تو ان کا بھی یہ تھا کہ there were some 3 red areas defined by the honorable prime minister, اور تنخواہ دار کو نہ چھیڑنا was one of the red lines. سو الحمدللہ کل ریڈ لائن کراس ہوئی ہے اس حکومت کی اپنی طے کردہ. اور وہ کیسے کہ دیکھیے ٹیکس جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تنخواہ ٹیکس کو ایویڈ کرنے کی, اس نے ہر حالت میں ٹیکس دینا ہے. یہ پچھلے سال جو اس سال 11 مہینے میں آج تک 330 ارب روپے, اور اگر میں اس کو 12 مہینے کے اوپر اسٹیمیٹ کروں گا تو اپروکسیمیٹلی 360 بلین روپیہ یہ ٹیکس دے گا تنخواہ دار طبقہ. یہ تنخواہ دار طبقہ وہ ہے سر جو پرائیویٹ لوگ ہیں, جو اپنے بچوں کو اپنے پیسوں سے پڑھاتے ہیں, جو پرائیویٹ ہسپتال میں جاتے ہیں, جن کی سیکیورٹی کی یہ حکومت ذمہ داری لینے سے بجلی, پانی, سڑک, انصاف, تعلیم, صحت سب اپنا کرتے ہیں. جی, اور اس کے علاوہ بھی جن کے بچے گٹر میں گر جاتے ہیں, جن کے لوگ جہاں کچلے جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر, جن کے مقدمے جو ہے حل نہیں ہوتے 20-20 سال, یہ وہ لوگ ہیں. ایسا ہی ہے, اور جن کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہے. یہ وہ الیٹسٹ آف دی الیٹ نہیں ہے جو کچھ بھی کریں تو مبرہ ہو جاتے ہیں کسی بھی قانون سے. یہ انفارچونیٹلی بڑا ہارڈ ارنڈ قسم کا کلاس ہے جس کی جاب سیکیورٹی بھی نہیں ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ. حکومت کے 25% بڑھا دینا بہت آسان کام ہے. دیکھیے میری تنخواہ یا وہ میں, اور یہ مائنڈ سیٹ نیا نہیں ہے جو بھی آپ نے میں اس کو ریفر کروں گا. پچھلی حکومت میں بھی جب اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہوتے تھے تو وہ بڑے کوٹڈ طریقے سے کہتے تھے یہ 3-4 ہزار امیر ترین تنخواہ دار لوگوں کا ایشو ہے, ان کی تنخواہ اگر ان کے اوپر ٹیکس بڑھا بھی دیا جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. دیکھیے ہمیں تنخواہیں زیادہ اس لیے ملتی ہیں کیونکہ ہم اسٹینفرڈ, ہارورڈ. ٹھیک ہے, بٹ یور پوائنٹ ہے کہ یہ جو 75 بلین نکالا گیا, یہ صرف 75 بلین نہیں ہے, اس میں ہم نے ایڈ بھی کرنی ہے نا کچھ چیزیں. جی میں عرض کرتا 360 ارب روپے آلریڈی دے رہے ہیں. 75 ارب روپیہ وہ ہے جو ایڈیشنل کاسٹ ڈالی گئی ہے. اور کیسے, جو مذاق ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے 1 روپیہ ٹیکس بڑھایا نہیں گیا. جو سب سے لوسٹ کیڈر ہے, اگر وہ ٹیبل میں نے آپ سے شیئر کیا تھا, دکھائیں جی ٹیبل ذرا پہلا سلائیڈ. سو جو سب سے لوسٹ کیڈر ہے اس کا ٹیکس 100% بڑھا دیا گیا, اور اس 100% کی توجہ یہ ہے کہ جناب وہ ایبسولوٹ نمبرز میں دیکھیے تو بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ بنتی ہے. یار ابھی ادھر ہی رک جائیں سر, ایک جملے کی اجازت دیجیے. یہ وہ حکومت ہے, اور فارچونیٹلی میرا طارق صاحب میرے بھائیوں کی طرح میرا تعلق ہے. یہ وہ حکومت ہے جو 3,000 روپے ریٹیلر سے اپنے
टैक्स वसूल नहीं कर सकती, सो इन्हें 3000 वालों को 1250 रुपए का ताना नोट देना डालने, मैंने आपको बताया ये आज के लिए हार्ड। जरा हुकूमत अपने एक्सपेंडिचर भी तो कम कर रही थी, वो उसका क्या हुआ? आपकी स्टोरी जो थी। देखें, एक तो आपको याद होगा कि यूएनडीपी की एक रिपोर्ट थी 2021 में आई थी, जिसमें पाकिस्तान की पावरफुल एलीट के बारे में ये लिखा गया था कि वो $17 बिलियन उनकी प्रिविलेजेस के ऊपर खर्च होते हैं। 17 और बिलियन ये हमारी रिपोर्ट नहीं थी, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट थी, और ये रिपोर्ट और ये तनख्वाहदार अमीर तबका नहीं था, ये दूसरी एलीट है, असल एलीट। अच्छा, $17 बिलियन उसको आप एक साइड के ऊपर रखें तो जिस किस्म के, जैसे तारिक साहब कह रहे हैं ना, हमारे हालात बड़े ख़राब हैं मुआशी, पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सिचुएशन है सबको पता है, बहुत ख़राब हालात हैं। जिस किस्म के हमारे मुल्क के हालात हैं, अब मैं गवर्नमेंट एक की नहीं बात कर रहा, मैं सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ। जर्नैल हैं, फेडरल सेक्रेटरीज, मेंबर्स ऑफ द सिविल ब्यूरोक्रेसी हैं, जजेस हैं, या जजेस हैं, या जो हमारी एलीट है, जो पॉलिटिकल एलीट है, रहन सहन देखें। आपको मैं बताऊं कि मेरा 200 कनाल का घर किसी एक शख्स का सरकारी लाहौर में होना चाहिए है यहाँ पे 200 कनाल। अच्छा, आप यहाँ पे F6 में देखें कितना, आप F6 में देख लें किस किस्म के वहाँ पे आप इस वक्त एलीट गाड़ियाँ देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर माशाल्लाह। अच्छा, F6 में देखें कि 4-4 कनाल का एक घर है, तो क्या जिस किस्म का मतलब है कि हमारी जो सिचुएशन है इकोनॉमी की और जिस किस्म के हालात हैं, और चूँकि हमारा अभी भी एम्फसिस इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है, ये जो पेट्रोल के ऊपर जो लेवी 60 से आपने बढ़ा के 80 कर दी, इसका मतलब क्या है? ये इनडायरेक्ट दर है। और हुकूमत जब खर्चे कम की, वो कमेटियां जो असल बात ये है कि अब एक कमेटी बनाई थी शहबाज साहब ने, जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो नासिर खोसा साहब उनके अंडर बनाई थी। वो हमारा जी, वो कमाल हो गया। खोसा साहब ने कहा 1 ट्रिलियन 1000 अरब रुपए की सेविंग एक साल की उन्होंने सब कुछ बना के दिया। उसके ऊपर कुछ चीज़ों के, बहुत कम चीज़ों के ऊपर अमल दरामद हुआ। फिर आके जब अभी इलेक्ट हुए तो एक कमेटी और बना दी डिप्टी चेयरमैन जहांजेब खान साहब के अंडर, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी, ठीक है, और उन रिकमेंडेशंस के ऊपर कल फैसला नहीं हुआ और नई कमेटियाँ बना दी कि वो अब डिटेल्ड उसके ऊपर देखी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिर्फ एक लिस्ट पढ़ दूँ, उसके बाद फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये मैं नाम पहले पढ़ देता हूँ जी। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, अली परवेज़ मलिक, शाह महमूद, अली अमीन गंडापुर, असद उमर, मोनिस अलाई, कासिम सूरी, मुराद सईद, परवेज़ खटक, कैसर अहमद शेख, हिना रबानी खान, मरियम औरंगज़ेब, परवेज़ अशरफ, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, उस्मान बुज़दार, शेख रशीद, साद रफ़ी, खुरम दस्तगीर, सादिक सिंजरानी, खुसरो बख्तियार, आसिफ जरदारी, इमरान खान। इन सब में एक कदर मुश्तरक है कि ये मुझसे कम टैक्स देते हैं, सब में। और बुज़दार साहब 2000 रुपये टैक्स देते हैं जी। और ये अली परवेज़ साहब जो माशाल्लाह आपने लॉन्च किए हैं नए, ये 4,42,000 रुपये तनख्वाह टैक्स देते हैं जी। और मरियम औरंगज़ेब साहबा जो है वो 39,000 टैक्स देती हैं जी। और राना सनाउल्लाह साहब तो चले 29 लाख दे दिया। परवेज़ अशरफ साहब ने 87,000 टैक्स दिया जी। आपने कितना दिया? मैंने पिछले साल 3.5 लाख। सो द फ्लोर इज़ योर्स। थैंक यू सो मच। बात ये है जी कि ये जो इस वक्त आपकी जो इस वक्त हुकूमत है, माजरत के साथ, वो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है जिसमें गलत जानवर का इस्तेमाल है कि यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। मतलब विद ऑल दे आर ऑल माई ऑनरेबल कलीग्स एंड, लेकिन बात ये है कि ये आप डायनासोर्स बन चुके हैं, दे आर गॉन, बिकॉज जिस ज़माने के ये लोग बने हुए हैं ना, वो ज़माने ख़त्म हो चुके हैं। अब पाकिस्तान जिन हालात पे खड़ा है, अब ये पॉलिसीज़, ये तरीके नहीं चलेंगे, क्योंकि आप मुल्क को जिस नहज पे ले आए हैं अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। दिस इज इट, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस नॉनसेंस। नहीं, टैक्स तो हम देंगे जी, हम यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। नहीं, आई एम पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड आई एम गोइंग टू मेक देयर लाइफ हेल। हम इनसे पूछते हैं, इसहाक डार साहब 3 पोजीशन पे किस खुशी में बैठे हुए हैं? फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस, तबाह कर दिया उन्होंने हमें सेनेट में, और वो कहते हैं मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बनाओ। मुझे मसला पता क्या हो रहा है? अब आप अपनी मुझे बात तो करने देना। मुझे मसला ये हो रहा है कि आप आवाम से हटा के ना खवास के ऊपर चले, मैं आवाम पे वापस आ जाती हूँ। आप सुन ले, देखें बात ये है कि आपका बजट है, बजट क्या होता है? हम भी बजट बनाते हैं, मैं अपने घर का बजट बनाती हूँ। आई एम एन अर्निंग पर्सन, 35 साल से कमा रही हूँ इन हाथों से, ठीक है। हम क्या अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करते हैं। अगर इनकम कम है तो एक्सपेंस कम होंगे, अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो या इनकम को बढ़ाएं। ये इनको समझ नहीं आती है। ये कोई रॉकेट साइंस है कि आपने बोरो करना है, और बोरो आपने क्या करना है? बोरो आपने करने डॉलर। थोड़ा बहुत किया था ना, देखे सुने ना, हमने ठीक है बहुत गलत किया था। हम तो एक दफा है ना, रॉकेट साइंस आपको नहीं समझ आई? मुझे तो तब भी नहीं समझ आई, मुझे तो 4था साल है, मुझे अब समझ आ रही है। लेकिन द पॉइंट इज, अगर हमने कोई गलत बात की तो
اس میں آئی ہیو نو پرابلم ان ایکسیپٹنگ. لیکن آپ کی جو اس وقت فائنانس منسٹری ہے جس کا کام ہے یہ سارا بجٹ بنانا, جنرلسٹ آپ نے رکھے ہوئے ہیں, آپ نے وہ بندے رکھے ہوئے ہیں. نون لیگ تو MBBS رکھتی ہے, میاں بیوی بچے سمیت پورا خاندان, میاں بیوی کی تقرری. آپ نے گھریلو جھگڑا شروع کر دیا. نہیں گھریلو جھگڑا, اچھا چھوڑ دیں آپ اس کو. میں آپ سے مجھے بات کمپلیٹ کر دیں. اگر آپ آپ پریویلیج کلاس میں ہیں, پریویلیج کلاس ہے نا یہاں پہ, آپ سینیٹر ہیں, ڈو اینی تھنگ. آپ سینیٹر ہیں, آپ کو سینیٹر ہیں. سبسڈائز ہے سارا. سینٹ میں کیا کیا ہے ابھی انہوں نے, سینٹ میں ساری کمیٹیاں لے لی ہیں. جب ہماری حکومت تھی ہم نے ان کو اپوزیشن کو ساری کمیٹیاں دی تھی, ہم نے ان کو فائنانس دی, ہم نے ان کو فورن افیئر, یہ ساری چیزیں اپنی جیب میں رکھ کے بیٹھ گئے. غلطی آپ کی ہے جی. یہ اچھا آگے آپ مجھے بجٹ پہ تو بولنے دینا, بجٹ پہ آتا ہوں, بجٹ پہ تو بولنے یہ ادھر ختم تھوڑا ہو رہا پروگرام چل رہا ہے. گو ہیڈ. دیکھیں چھوٹی چھوٹی میئرز جن سے میں یہ نہیں کہتا وہ سمبولک ہوتی ہے, میں نہیں کہتا کہ اس سے پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے. جیسے کیبنٹ ہے, آپ نے کہا خرچے, جو بھائی صاحب سے سوال آپ پوچھ رہے تھے, ہماری اس وقت کیبنٹ کا کوئی وزیر تنخواہ نہیں لے رہا, ٹھیک ہے جی. کسی کی بجلی فری نہیں ہے, میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, کسی کی سوئی گیس فری نہیں ہے, ٹھیک ہے. گاڑی ان کو ملتی ہے, اس میں پٹرول بالکل سبسڈائز نہیں ہے. میں خود منسٹر رہا ہوں, پورا بل دیتے ہیں, کے اندر جو بل آتے ہیں سبسڈائز نہیں ہے. بالکل نہیں. نہیں ویسے ٹیکس تو پورا دینا جی. نہیں اگر فرض کریں کہ ٹیکس الگ سوال ہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں ایک جو بات لیڈ کیا ہے نا, میں ایک بات دیکھیں, جو ہمارے MPs ہیں, ممبرز آف پارلیمنٹ, کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو, واسٹ میجورٹی ان کی ماشاءاللہ, ان کی آپ وے آف لائف دیکھیں, لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں. اگر فیصلہ کر لیں کہ پاکستان میں جو زرعی آمدن ہے یا اسے ٹیکسیبل کر دیں. اب میرا ٹیکس کم اس لیے تنخواہ دار کو آپ نے پیس کے رکھ دیا ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی ہماری جو یہ جمعہ 8 دن کی حکومت ہے وہ PTI گورنمنٹ میں رہی, اس وقت کیا جو ہم آپ کے پریویلیج نہیں لگا. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے نہیں لگا. ویسے ایک بات نیشنل لیول کے اوپر ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے, میری بات سنیں, ہم آپ کے پریویلیجز جو ہیں وہ سبسڈائز نہیں کر سکتے, ہم تھک چکے ہیں. نہیں ایک چھوٹا سا سوال پریویلیج نہیں ہے. آپ بار بار فارم 47 پہ حکومت میں آئے اس کو رضوی صاحب آپ رسپونڈ ایسے کر سکتے ہیں. آپ بھی دیکھیں طارق صاحب, مجھے آپ بھی اور پلیز آپ بھی یہ بتائیے گا, بینگ پولیٹیشینز اور بینگ پارلیمنٹیرینز, آپ کی جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, آپ نے تو اپنے آپ کو ایگریکلچر کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا. ہم بزنس مین کو جانتے ہیں جن کے بہت بڑے بڑے بزنس ہیں. اگر وہ ہم سے بھی کم ٹیکس دیتے ہیں تو مجھے بتائیں یہ ملک کیسے سدھرے گا؟ ایاز صادق 4,50,000 کی یہ ملک آپ بات کر رہے ہیں بھائی صاحب, یہی بیماری کی جڑ ہے. نہیں سب سے پہلے آگے پرائم منسٹر نے جو سیک کیے ہیں وہ کون تھے؟ نہیں میں سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں. میں صرف 1 منٹ لوں گا. سب سے پہلے FBR کے افسران کو سیک کیا گیا. ابھی ہماری جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے بجٹ اجلاس سے رول ماڈل بنے, خود ٹیکس زیادہ دینا تاکہ لوگ بھی دیں. جو ہمارے منسٹر ہیں فائنانس کے, نشاندہی کی کہ FBR سے لوگ ڈرتے ہیں, یہ ایک مانسٹر بن چکا ہے, اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. اور اصلاحات ہم وہ کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کی جو یعنی مینول پبلک ڈیلنگ ہے وہ کم سے کم آٹومائز سسٹم ہو. بتائیے جی ٹیکس کی بات. میں صرف آپ کو امیر ترین تنخواہ دار لوگوں کا بتا دوں کہ وہ جو 3,000-4,000 حضرات ہیں, جس میں شاید ایک میں بھی ہوں, میں اور وہ 3-4 ہزار امیر ترین حضرات, یہ جو 20 نام آپ نے لیے ہیں تنخواہ دار, یہ جب آپ ان 20 کا ٹوٹل کر لیں گے تو ہم میں سے ہر ایک آدمی ان 20 کا ٹوگیدر سے زیادہ, سب سے زیادہ نہیں سر, سب سے زیادہ نہیں, آئی ریپیٹ, آپ ان 20 کو ایڈ آن کریں اور سب کو جمع کر لیجئے, تو وہ جو امیر ترین تنخواہ دار آدمی ہے جس کی نہ کیپیسٹی ہے نہ جس کا لائف سٹائل ان جیسا ہے, یہ 3 لاکھ روپے ٹیکس دیتے ہیں, یہ 4 لاکھ روپے ٹیکس دیتے ہیں, اور ہم سے کروڑوں میں ٹیکس لیتے ہیں, ہمیں ریڈیکیول بھی کرتے ہیں, ہمیں کسی قسم کی کوئی پریویلیج بھی نہیں دیتے, عزت بھی نہیں دیتے, ریپرزنٹیشن بھی نہیں دیتے. کیا وجہ ہے کہ یہ 3,000 روپے ایک ریٹیلر سے نہیں لے سکتے؟ میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, 20 ارب روپے صرف کنٹریبیوٹ کرتا ہے GDP کا, جو سیکشن جو ہے تقریباً 14% ٹو دی ٹوٹل GDP آف دس کنٹری کنٹریبیوٹ کرتا ہے, وہ 20 ارب, اور میں 360 ارب روپے دیتا ہوں ایز اے سیکٹر. سو میری گزارش یہ ہے
کہ اکویٹیبل ٹیکسیشن ایک زندگی میں میں نے ایک پڑھا ہے, سنا ہے کہ تمام. اچھا دوسرا ایک جو سب سے بڑی ڈاکٹر صاحب سے میری گزارش ہے کہ آئندہ یہ کہنا چھوڑ دیں, اسکیپ گوٹ بنانا چھوڑ دیں کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ تنخواہ داروں پہ ٹیکس لگا دو. میں نے اس ڈاکیومنٹ کو پورا پڑھا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف فائنانس, اس میں تنخواہ دار کا ورڈ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک انکم کلاس جو اتنی انکم بناتے ہیں ان کو یہ ٹیکس دینا چاہیے. اب ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ انکم ہم سے زیادہ بنانے والے لاکھوں ہیں, ہزاروں نہیں, لیکن ہم سے زیادہ وہ ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ 1 وہ چھپاتے ہیں, 2 برا نہ مانیے گا میں بڑا سخت لفظ, چوری کرتے ہیں, 3 وہ پوزیشن آف پاور پہ بیٹھتے ہیں, وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جانے نہیں دیتے, 4 وہ انفورسمنٹ کی ول نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں بجلی کی سبسڈی اتنی دے رہے ہیں, سبسڈی نہیں ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ گورنمنٹ کی کمپٹنس کا ایشو ہے, میڈ بی پیپلز پارٹی, میڈ بی عمران خان, میڈ بی نواز شریف. میڈ یور پوائنٹ. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اور بنیادی طور پر ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ملک کے اندر جو پیسہ جنریٹ کر رہا ہے اصل میں اس کو آپ ٹیکس کیوں نہیں کرتے منافع کے حوالے سے. نمبر 2 جو لوگ آپ کے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹائی میں آ گئے ہیں, یعنی تنخواہ دار طبقہ, آپ نے ان کے اوپر کب چھری روکنی ہے, اس کو ہم ٹیک اپ کریں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ٹیکس حکومت کا خیال ہے کہ جو مڈل کلاس ان کے پاس آ گئی ہے اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی گردن ہم نے دبوچنی ہے. کہتے رہے ہیں ہمیں کہ آپ فکر نہ کریں, تو فکر نہ کرتے کرتے 75 بلین ہم پہ ٹیکس ٹھوک دیا. اس کے بعد جو ہم چیزیں خریدتے ہیں اس کا 18% ہمیں اضافی دینا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ جو انفلیشن ہے اگر اس کو بھی ایڈ کریں تو تقریباً ہم کوئی 70% کے قریب ٹیکس دیتے ہیں, اور اس کے بدلے ہمیں کچھ نہیں ملتا. تمام کی تمام حکومتی مشینری سیلف سبسیڈائزڈ ہے, ان کی تنخواہیں, ان کے پریولیجز, ان کے آفسز, یہ سب جو ہیں ہمارے پیسوں سے جاتے ہیں اور یہ ہمیں اوور ٹیکس کرتے ہیں. سو یہ مجھے بتائیے کیا چیز مانے ہے یہ جو آپ نے ریڈیوس کرنا ہے حکومت کا ایکسپینڈیچر, یہ کیوں کمیٹی پہ کمیٹی بنتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ویل نہیں ہے جو یہ بات کر رہے تھے. دیکھیں انفارچونیٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس قسم کا مطلب ہے کہ ٹیکس پیئرس کے پیسے کے اوپر اگر آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں یا گورنمنٹ سروس میں ہیں, میں سول بیوروکریسی ہو, ملٹری بیوروکریسی ہو, ہماری ججز ہوں, سو جو آپ کا لائف سٹائل پبلک منی کے اوپر ہے اس کو آپ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. یہ بڑا انفارچونیٹ پارٹ ہے. ادروائز مجھے بتائیں کہ میں اب ججز کی ویسے بات کر رہا ہوں, 10 لاکھ سے زیادہ اگر آپ کی پینشن ہے, یہ ملک کیا افورڈ کر سکتا ہے یہ کہ ایک جج کی پینشن ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی اس کی اتنی زیادہ پینشن ہو؟ آپ کم از کم خود, اور ان کو کہا بھی گیا تھا جب لاسٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو پرائم منسٹر نے, شہباز صاحب نے ایک اپنی پریس کانفرنس میں ڈیمانڈ کیا تھا چیف جسٹس کو کہ پلیز اس کے اوپر غور کریں. کوئی غور نہیں کرتا. میں سب کی بات اب کر رہا ہوں. اچھا آپ نے ظاہر ہے حکومت وقت کو تو نشانے پہ رکھنا ہی ہے, لیکن آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے کہ ٹیکس کہاں پر لگنا چاہیے؟ کوئی آپ نے پوائنٹ آف ویو دیا نا. پھر ہم تو ٹیکس دیتے کہ تھک گئے ہیں, سو اگر ہم نے نہیں دینے تو آپ نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے, معاشی حالات خراب ہے, کہاں سے پیسہ جنریٹ کرنا ہے؟ آپ اپنی انکم بڑھائیں نا. ایک تو آپ کے پاس 3.8 ملین لوگوں کا ڈیٹا ہے نادرا کے پاس, who are not filers, لیکن وہ سب بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں, ملک سے باہر جاتے ہیں, ان کو کیوں نہیں ایٹیکس کرتے؟ ڈیٹا ہے ان کے نان فائلر کو تو میرے خیال میں اب انہوں نے قتل کا حکم نہیں دیا, باقی سارا انہوں نے کر دیا. یہ دیکھیں یہ وہی والا حال ہے جو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ کیا ہے. ایک طرف آپ پہ ڈیفیمیشن لا لے آئیں, 30 لاکھ پہلے رکھو, پھر کہتے ہیں ہم صحافیوں کو ہیلتھ انشورنس, ہماری فکر نہ کریں, ہم سنبھال لیں گے اس کو, آپ اس کو واپس آئیں, ہم سنبھال لیں گے اس کو. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگوں کی جیب کاٹ کے اس کو کہتے ہیں 1 روپیہ لے لو. لیکن یہ جو ہے یہ حکومت نہیں ہے, یہ جو نظام ہے جس کا آپ کی پارٹی حصہ ہے. ٹھیک ہے, اگریڈ نہیں, ہماری پارٹی ٹھیک ہے حصہ ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم تو اس وقت کہاں ہیں, ہم حکومت میں, ہمارا کے پی میں ہے, جو حالات ہیں, میری بات سنیں, کے پی میں انڈر دا سرکمسٹانسز علی امین گنڈا پور نے جو بجٹ سے پہلے اپنا بجٹ دیا ہے وہ زبردست بجٹ تھا, کیونکہ وہ عوام دوست بجٹ تھا. کے پی کے مسائل سارے سب کے سامنے ہیں وہاں پر جو اس وقت اتنی انارکی پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں, وفاق سے وہ پیسے لیتے ہیں, دیکھیں طلعت حسین صاحب بات کرنے دینا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ادھر بجلی وہ بنائیں
جو 2.5-3 روپے والی بجلی ان کو آپ دے رہے ہیں 70 روپے والی بجلی. تو یہ کس قسم کا آپ کا نظام ہے؟ آپ ساری منرلز بلوچستان اور کے پی سے لیتے ہیں اور آپ ادھر گیس کے ٹیکسیشن ایسے نہیں ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتی. اس طرح اگر پنجاب نے کہنا شروع کر دیں نا کہ گندم ہم بناتے ہیں تو ہمیں گندم جو آپ سستی دیں, اگر آپ نے کراچی میں کہنا شروع کر دیں you don't do it like that. But I'm saying, listen, you have to let me talk. The point is you have to cut down your expenditures. That is number one. جب تک آپ سب سے پہلے حکومت کرے, جو یہ جو کہہ رہے ہیں اپنے تنخواہیں نہیں لیتے, ان کے باہر کے جو ٹرپس ہوتے, ایک ٹرپ پہ 2 سال کی تنخواہ چلی جاتی ہے. باہر کے ٹرپ, ادھر کی مراعات, مرسڈیز سے کم تو یہ کسی گاڑی میں سیر نہیں کرتے. میں وٹنس ہوں, جس ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں 3-3, 4-4, 500 پاؤنڈ کے ہوٹل. ایک کام ایسے میں نہیں کیا. کون سا کام نہیں کیا؟ ہیلی کاپٹر پہ نہیں, ہیلی کاپٹر باہر کے ملک کی بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں بات سنیں, عمران خان کا نام نہیں لے سکتے. عمران خان کو کس نے کہا؟ میرے پروگرام میں تو ہم 20 مرتبہ خود نام لیتا ہوں. طارق صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو اکانومی ہے اس کے فنڈامنٹلز میں بڑے سیریس رانگز ہیں. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے ملک کے لیے, عوام کے لیے کچھ مطلب جس کو کہتے ہیں نا چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے سب کچھ, لیکن انفارچونیٹلی یہ وہ سیاست ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب بھی بجٹ آپ پچھلے کتنے عرصے سے, جب سے میں نے جرنلزم جوائن کیا, ہر گورنمنٹ کہتی ہے بہترین بجٹ ہے, ہر اپوزیشن کہتی ہے کہ بدترین بجٹ ہے. یہ چیز ختم نہیں ہو رہی سیاست اکانومی کے اوپر. لیکن آپ نے ابھی تو ہمیں بتایا کہ یہ سب کا سب جو ہے اپنے پریولیج کو ریٹین کرنے کی ایک کاوش ہے اور یہ پریولیجز کو چھوڑنا نہیں چاہتے. تو اس میں یہ بیٹھ بھی فیصلہ ہونا چاہیے تھا نا. دیکھیں کوئی فیصلہ نہیں. یہ علی پرویز صاحب جو ہیں, آج میں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, اس کے اندر فرما رہے تھے جی کہ ایک تقریر بتائیں جس کے اندر اصلاحات کا لفظ جو ہے اتنی مرتبہ استعمال ہوا ہو. تو ہم نے پھر جو پچھلے سال تقریر ہوئی تھی اس کے بھی اصلاحات کا لفظ نکالا. اس مرتبہ بھی, اس مرتبہ 12 مرتبہ اصلاحات کا لفظ تقریر میں, پچھلی مرتبہ 10 مرتبہ تھا. ذرا ان کی تصحیح کے لیے ویسے بتاؤں, اور اس سے پچھلی تقریر کے اندر 13 مرتبہ تھا. ذرا آپ ان کو بتا دیجئے گا. سو آپ نے پھر نیا کیا کیا ہمارے لیے؟ اتنے چاؤ سے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا, پھر آپ آئے. گزارش یہ ہے کہ جو میں نے بات کی, کسی نے شروع کر دو, پروگرام کا موضوع نہیں ہے نا. ایسے بات کر رہی تھی جیسے ان کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے, یا جیسے بہت بڑی ریفارمر ہیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں آپ کی پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی بنگلہ دیش والے بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کو نہ برا کہیں. محمود الرحمان نہ بیچ میں لے آئیے گا. ان کے ساتھ ہم نے بڑی زیادتی کی اور جس دن ہم ان سے معافی مانگیں گے. 1971 میں ایک اور پروگرام کریں گے. واپس آئیں سے باہر ہیں اور اس سسٹم میں واپس آئیں. آپ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ اور ذرائع نہیں تھے؟ دیکھیں جی 2-3 چیزیں ہیں. یہ بار بار جو آپ بات کر رہے ہیں نا پرکس اینڈ پریویلیج کی. اب آپ نے کے پی کی بات کی, سب سے زیادہ بجلی چوری کے پی میں ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب یہ اگر ملک میں ہم شروع کر دیں, یہ تخریب کاری ہے. یہ چیز میرے صوبے میں پیدا ہوتی ہے, دوسرے صوبے کو تو مہنگی ملنی چاہیے, مجھے سستی ملنی چاہیے. یہ سیاسی تخریب کاری ہے, یہ نہیں, اس طرح نہیں ملک چلتے. 2-3 چیزیں ہیں جی. پہلی بات یہ ہے کہ جو ایف بی آر ہے اس نے ٹیکس نیٹ سب سے پہلے بڑھانا ہے. ہم تو اس بات پہ پھنسے ہیں نا کہ تو کتنا ٹیکس دے رہا ہے, میں کتنا دے رہا ہوں, یہ کتنا دے رہا ہے, آپ کتنا دے رہے ہیں. نہیں, آپ مجھے بتائیں پاکستان میں اس وقت ٹوٹل فائلرز کتنے ہیں, جو ٹیکس دینے والے لوگ کتنے ہیں؟ جی جو ایکٹیو ٹیکس پیئرز ہیں وہ تقریباً 27 لاکھ کے قریب. 27 لاکھ. آبادی ہماری کتنی ہے؟ 24 کروڑ 23 کروڑ. 27 لاکھ میں سے 90% تنخواہ دار ہے. 90% تنخواہ دار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہماری اوور آل پاپولیشن ہے اس کا کوئی پوائنٹ سم تھنگ ہوگا, 1% بھی نہیں ہے نا. لیکن یہ ایشو ہے, دس از دا ایشو. اگر میں پاکستان میں جو لوگ, اچھا کیا میں ڈیٹا اگر انٹرجیکٹ کرنے دیں. مفتاح صاحب نے کوشش کی تھی ویسے اپنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں, مریم صاحب نے کہا تھا کہ نہیں ان سے نہیں لینا. جو مفتاح کی کوشش تھی کہ ریٹیلرز کو آپ جو آج بھی ابھی بھی جو فائنانس منسٹر بات کر رہے ہیں کہ مفتاح کا بڑا اچھا سٹیپ تھا, اس کو روکا کس نے تھا؟ وہ تو مریم صاحب نے روکا تھا. اگر مجھے انٹرجیکٹ ایک پوائنٹ نہیں, میں صرف ایک پوائنٹ, ایک بات میں نے یہ بتائی کہ یہ جو 1% آبادی ٹیکس دے رہی ہے, 1% سے بھی کم, اس کو لے کے جانا ہے ہمیں اوپر اس نمبر کو. دوسری بات, آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ ہم نے کوئی اپنا من پسند کو پولیٹیکل ورکر جو ہے فائنانس منسٹر نہیں بنایا. وہ بھی ان کی طرح ایک نامی گرامی بینکر ہے اور ایک بہترین معیشت دان ہے. آپ کے دوست بھی ہوں گے اس میں کوئی یقیناً. تو آپ یہ مشورے ہم انکارپوریٹ کریں گے, آپ دیں ضرور کریں گے جہاں تک امکان ہوا کریں گے. انکارپوریٹ کرنا نہیں کریں گے, ابھی تو بجٹ میں بحث ہونی ہے ساری, بجٹ پاس تھوڑا ہی ہوا ہے, بجٹ لے ہوا ہے. ایک گزارش, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ ہے, محنتی آدمی ہے فائنانس منسٹر, اور جس حد تک جا سکا پبلک ویلفیئر کے لیے جائے گا. اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ آپ نے لگایا نہیں ہے.
وہ تسی لایا نہیں میں تو نہیں لایا, میں پتہ نہیں لایا, لیکن تسی نہیں لایا کم از کم, اگر میں بھی نہیں لایا تسی بھی نہیں لایا. اون کر رہے ہیں, کمال ہے. اون تو کر رہے ہیں آپ, ظاہر آپ کا اون کرنے کے بغیر آپ کا چارہ ہی کیا ہے. اس کے اوپر واپس آئیے گا کہ یہ جو لوگ ہیں جو آپ ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں نیٹ کو بڑھائیں. اور جو صافی جس کی میں نے ساؤنڈ سے پروگرام کا آغاز کیا تھا, وہ بلینز آف ڈالرز کی پراپرٹیز ابراڈ کی بات کرتا ہے. آپ نے چلا ٹھیک ہے, ریٹیلر کا تو ہمیں پتہ ہے نا ریٹیلر کیا کام کر رہا ہے. ہم سمگلرز کی بات کرتے ہیں, ہم گولڈ موو کرنے والوں کی بات کرتے ہیں, ہم سیکٹرز کی بات نہیں کر رہے, ہم لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں جہاز کھڑے ہوئے ہیں طارق صاحب, اور وہ 1.25 لاکھ روپے ٹیکس دیتے ہیں, جہاز کھڑے ہوئے ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ جو مرڈر ہوتا ہے اس کی سزا پھانسی ہے نا؟ کبھی کسی ایسے بندے کی آپ نے جنازہ پڑھا ہے جس کو پھانسی ہوئی ہو؟ میں نے سینکڑوں جنازے پڑھے ہیں جو بندے قتل ہوئے ہیں, پھانسی لینے کا جنازہ میں نے کبھی نہیں پڑھا. یہی تو خرابی ہے سسٹم جی بھائی صاحب بات کر رہے ہیں. کا مقصد اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر اکاؤنٹیبلٹی اور پکڑ کمزور ہے. یہ جن بندوں کی بات کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام سیاست کے ساتھ وابستہ چاہیے کہ جن کی بات وہ تمام کے تمام پاور پالیٹکس سے وابستہ ہیں. وہ تمام کے تمام وہ پیسہ کہاں سے بنایا, اس پہ کتنا ٹیکس دیا, وہ موو کر دیتے ہیں پیسے, وہ موو کر دیتے ہیں پیسہ. جنریٹ تو یہاں سے کیا نا, اپنی پارٹی سے سٹارٹ کریں. نواز شریف صاحب یہ پکڑ جو ہے یہ کمزور ہے. یہ بتائیے ریونیو کیسے جنریٹ کریں. میرا خیال ہے پرابلم تو سب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, سولوشن بھی ہونا چاہیے. اس کا ایک جملے میں تو اس کا جواب یہ حصہ بقدر جسہ, ٹھیک, جس کا جی ڈی پی کے اندر جتنی کنٹریبیوشن ہے, جس کی جو سیکٹرز کی بات کریں, جی اس کو ٹورڈز دی ریونیو آف دس کنٹری اتنا ہی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. میں آپ کو ایگزامپل ایک دینا چاہتا ہوں, اور وہ ایک ایگزامپل بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر رہا تھا, یہ ایگزامپل اس سوال کے جواب میں ہے. ہم جب سبسڈی کی بات کرتے ہیں کہ بجلی کی اس وقت 60 روپے تقریباً پر یونٹ کنزیومر کو کاسٹ کر رہی ہے, یہ پروڈکشن کاسٹ نہیں ہے, یہ کاسٹ ہے انکمپٹنس کی, یہ کمپٹنس ہے فیلیئرس کی گورنمنٹ کی, جو میں لائن کر سکتا ہوں. لائن لاسز جو رانگ قسم کے آئی پی پی کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں, یو نیم اینی تھنگ, تھیفٹ, لیوریجز, جو جتنی اس میں پریولیجز ہیں. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ میں اس کا وہ لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال رہا ہوں ایز اے حکومت جو بیچارے ریئل پیسے دے رہے ہیں, ان دے رہے ہیں. سو یہاں پہ بھی جو پرنسپل غلطی ہو رہی ہے طارق صاحب, اور جو میں چاہتا ہوں کہ آنریبل فائنانس منسٹر کو بتایا جائے, وہ یہ ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے وہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. آپ کو نئے ریونیوز پیدا کرنے ہیں, نئے راستے نکالنے ہیں. بالکل آپ وہی بات کر رہے ہیں جو میں نے کی ہے. لائف سٹائل کیوں نہ کریں, لائف سٹائل گزارش جو کر رہا ہوں نا, بالکل یہ میں اس طرف آ رہا تھا کہ لائف سٹائل کو ٹیکس کیجئے. کیا وجہ ہے کہ میں V8 یا کوئی بڑی جو گاڑیاں بھی آپ دکھا رہے تھے وہ افورڈ نہیں کر سکتا اتنا ٹیکس دینے کے باوجود, اور جو حضرات ہزاروں کا ٹیکس دیتے ہیں وہ یہ گاڑیاں افورڈ کر سکتے ہیں. یہ کون سی انکم سٹریم ہے جو چھپی ہوئی ہے, جس کو ٹیکس نہیں کیا جاتا یا سروے نظر کر دیا جاتا ہے, دیکھنے کی جسارت نہیں کی جاتی. پلیز اگر اس ملک کو آگے چلیے, مملکت پاکستان ہے, یہ میرے اور آپ کے بچوں کا فیوچر ہے. وی ہیو ٹو بی ویری ویری سیریس. آپ نے پروڈکٹیو کوئی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ایک سجیشن دینی ہے, وی اونلی ہیو اے منٹ, اس کو انصار کے ساتھ کلوز کروں گی. آپ کی اس وقت وائٹ اکانومی $350 بلین $US کی ہے, آپ کی بلیک اکانومی $460 بلین $US کی ہے. آپ لے کے آئے نا بلیک اکانومی کو وائٹ میں. دس از اے ویری کنسٹرکٹیو سجیشن. کیوں نہیں کرتے, سارے کھا رہے ہیں اس میں سے. دیکھیں بلیک اکانومی کی حالت آج سے 3-4 سال پہلے بھی یہی تھی. میری صرف میں پہلے ڈاکٹر صاحب کو بھی کہہ رہا تھا, میری ان دونوں سے اور جو پولیٹیشنز ہیں جو ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں پورے پاکستان کو, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, میری ان سے درخواست ہے کہ خدا کا واسطہ ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے مل بیٹھ کے اکانومی سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو سیٹل کریں. ادروائز جس جگہ پہ پاکستان کھڑا ہے اس طرح سے جس طرح ہم چل رہے ہیں, یہ بجٹ, یہ پینز جو ہیں نا, یہ پینز بڑھتی جائیں گی عوام کی, لوگوں کی پینز. اگر آپ ان کو ختم کرنا ہے تو آپ کو ان ایشوز کے اوپر کنسنسس. جی میں بالکل ابائی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تانے اور کوسنے دینے سے دونوں سائڈس. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا, تو جواب در جواب ہوتا ہے نا, پھر ظاہر ہے ایک سائڈ کرے گی تو دوسری بھی کرے گی. یہ ایک نیشنل کنسنسس پہ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب جیسے ہمارے آئے ہوئے تھے سعودی منسٹر آئے ہوئے تھے, انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی. اب وہاں پہ جب میں ڈنر پہ تھا, پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, منسٹر بیٹھے ہیں, سعودی منسٹر بیٹھے ہیں, میری دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش یہ لیڈر آف اپوزیشن بھی بیٹھے ہوتے, بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہاں
ہمارے سیاسی اختلافات ہیں اور موجود ہیں اور رہیں گے، لیکن پاکستان کی ترقی کے لیے ہم ایک ہیں. ان کو بلایا تھا ویسے شہباز صاحب نے؟ مجھے اس کا نہیں پتا، بلانا چاہیے. لیکن صرف اس گزارش کے ساتھ کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر جس طرح کے آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں، سو جو ٹیکسز لگاتا جائے گا تو آخر میں آ کے ہم جیسے لوگوں کو یہ ہیش ٹیگ چلانے پڑیں گے کہ جو ہم پر اضافی ٹیکس لگائے گا اس کو ہم نے ووٹ نہیں دینا، کیونکہ ہم ووٹ اس صورت میں دیں گے جب ہماری صحیح ریپرزنٹیشن ہوگی. اور اگر ریپرزنٹیشن آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہماری جیب سے آپ پیسے نکال کے اپنے آپ کو اپنی ترقیاتی اسکیموں میں ڈال رہے ہیں تو دس از ان ایکسیپٹیبل. سو اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. ترقیاتی اسکیمیں عوام کی ہوتی ہیں، ہمارے پیسے مجھے ڈیسائیڈ کرنے دینا کہ میں نے کیا ترقیاتی پیسہ آپ ہی پہ لگتا ہے. آپ پھر اپنی تصویر نہ لگائیں، آپ اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر نہ لگائیں. اگر میرا پیسہ ہے نا تو میری تصویر لگائیں. یہ آپ کا اعتراض جو ہے اس کا کچھ اور وزن ہے، لیکن اسی کا وزن ہے. یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ ان کی تصویر لگائیں، میری تصویر لگائیں، ان کی تصویر واٹر سپلائی کی اسکیمز ہوتی ہیں لوگوں کے لیے. اگر آپ اپنی جیب سے پیسہ نہیں لگا رہے تو اپنی تصویر مت لگائیں. یہ لوگوں کے پیسے ہیں، نہیں یہ ہمارے پیسے، پارلیمنٹیرینز کے نہیں، یہ ہمارے پیسے. تو لوگ آپ دس از our money. اور اگر آپ if you continue to milk this cow we will not vote for you. I have to leave it there.